पिछले चंद दिनों से आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल देख ली, पै दर पे बदलती हुई सियासी सूरत हाल भी देखी। ना आपको सियासत में कोई इंटरेस्ट रहा, ना आपको पाकिस्तान के किसी और खूबियों में और क्वालिटियों में कोई इंटरेस्ट रहा। आपका इंटरेस्ट है तो सिर्फ महंगाई के ऊपर, कि आप एक एक पाई एक एक चवन्नी जोड़ के या बचा के अपने बच्चों के लिए किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर सरवाइव करें। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ऐसा नज़र आता नहीं है। हुकूमत अपने हर जाविये से, हर पैंतरे से आपको बांध के बैठी हुई है। आपसे बचने का कहीं चांस नहीं है। टैक्स लग रहे हैं, दिन ब दिन टैक्स लग रहे हैं आपके ऊपर, बोझ दर बोझ। ना आपको दिन का पता ना रात का। लगता है कुछ अरसे तक हमारी सांसों पे भी टैक्स लग जाएगा। इसी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद नदीम हिडन आई के अगले प्रोग्राम के साथ आज हाजिर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हम जिस खत्ता अराज़ी यानी कि पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी पंचायतें हैं। डिस्कस करते जाएँ आपको मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे। कई दफ़ा लोग कह देते हैं कि पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि मसाइल से हट के कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी लोगों से डिस्कस करें। लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद, हिडन आई का मकसद भी यही है कि हम कुछ ऐसे मसाइलों पे भी आपसे बात करें जो हमारी नज़रों से पोशीदा हो। ख़वातीन हज़रात, पिछले चंद दिनों से आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल देख ली, पै दर पे बदलती हुई सियासी सूरत हाल भी देखी। ना आपको सियासत में कोई इंटरेस्ट रहा, ना आपको पाकिस्तान के किसी और खूबियों में और क्वालिटियों में कोई इंटरेस्ट रहा। आपका इंटरेस्ट है तो सिर्फ महंगाई के ऊपर, कि आप एक एक पाई एक एक चवन्नी जोड़ के या बचा के अपने बच्चों के लिए किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर सरवाइव करें। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ऐसा नज़र आता नहीं है। हुकूमत अपने हर जाविये से, हर पैंतरे से आपको बांध के बैठी हुई है। आपसे बचने का कहीं चांस नहीं है। टैक्स लग रहे हैं, दिन ब दिन टैक्स लग रहे हैं आपके ऊपर, बोझ दर बोझ। ना आपको दिन का पता ना रात का। लगता है कुछ अरसे तक हमारी सांसों पे भी टैक्स लग जाएगा। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने कुछ मेहमानों को अपने पास बुलाया। इसके अलावा हम कराची में पाकिस्तान में होने वाली एक नई पेशरफ्त, पुरानी है लेकिन वो है ख़वातीन मार्च। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ख़वातीन के साथ होने वाली बेतदालियों पे भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। इसके अलावा मैं एक तीसरा मौजू भी डिस्कस करना चाहूँगा, वो है हमारे जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। वहाँ के लिए मैंने आज स्पेशली एक मेहमान को अपने पास मद्दू किया है। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ मलिक मज़हर साहब का, हुसैन साहब का, कि ये बावलपुर से हमारे पास शरीक रहा है, शरीक गुफ्तगू हैं, ज़िम्मेदार हैं, पोल्ट्री का काम है, बहुत अच्छा। इसके अलावा पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र है और लोकल गवर्नमेंट पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है, सियासी पार्टी से भी वाबस्तगी। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मेरे दूसरे मेहमान कराची के अंदर रिहाइश है, बचपन से कराची उठे, भले बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ है और इनका भी पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। पाकिस्तान के ऐसे मसाइल जिसको टची मसाइल कहते हैं, उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तहकीक भी करते रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महमूद उस्मानी साहब का कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। थैंक यू महमूद सर। सबसे पहले अब बहावलपुर को डिस्कस करते हैं। बड़ा हमारा पसमानदा इलाका है, बड़ी गुर्बत है, बड़ी सस्ती लेबर हमें वहाँ से कराची को दस्तयाब हो जाती है, लेकिन बुनियादी सहूलतें वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रही अब तक? ये सिस्टम जो है ना हमारा, वो वहाँ पे भी फेडरल लॉर्ड जो हैं वडेरे, जो गद्दी नशीन हैं, वही उन्हीं का सिलसिला चला आता रहा है। MPs वही बनते हैं, MNAs वही बन रहे हैं। उनका एक जो हमारे इलाके में ना पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उन लोगों का असर है वहाँ पे। वो चाहे किसी पार्टी से आ जाए, आज़ाद आ जाए, जीतते वही लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि 2016 में मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। बड़ा शौक़ था कि शायद नई एक पार्टी आ रही है तो इनकी वजह से, इमरान खान की वजह से जो है ना हमारा पाकिस्तान उठेगा। गरीब जो है ना, जो पिस रहा है, वो मतलब हम गरीबों में से कोई निचले तबके से जो है ना कोई नुमाइंदगी लेके आएंगे। तो मैंने 2016 में ज्वाइन किया। 2 साल मैंने वर्क किया बेतहाशा, एक एक गली, एक एक घर में जाके खान साहब का पैगाम पहुंचाया। जब उन्होंने देखा कि एक जो है ना निचले तबके से काश्तकार का बेटा ये आ रहा है,
یہ کہیں ہم سے جو ہے نا یہ جیت نہ جائے. وہاں پہ اویسی صاحبان ہمیشہ لڑتے رہے ہیں, اس کو ہمارے پٹواری سسٹم کہا جاتا ہے, پٹواری سسٹم کہا جاتا رہا. تو وہ میرے مد مقابل تھے. ملک عامر یار وارن وہ بھی ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا ہے, وہ میرے ایم این اے تھے. میں پی پی 245 سے جو ہے نا میں بھی لڑ رہا تھا. پھر جب ٹکٹ کا معاملہ آیا 2 دن کے بعد جو ہے نا ٹکٹ ملنے تھے, تو سننے میں آیا کہ شیخ رشید صاحب نے ان کے پاس اپروچ کیا. میرا کزن ہے, میرا بھائی ہے ملک احمد عثمان, اس کا بھائی ڈی آئی جی اس وقت پولیس میں ہے. انہوں نے اپروچ کی وجہ سے 2 دن پہلے جو ہے نا مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا. نہ ہی انہوں نے میرا ووٹ بینک دیکھا, نہ ہی میری صلاحیت دیکھی. اس غصے کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. میں پیپلز پارٹی میں واپس چلا گیا. 26,000 سے یہ لوگ ہارے ہیں پی ٹی آئی والے. ملک عامر وارن ایم این اے سے ہارا, ملک احمد عثمان ہارا, جہاں زیب وارن ہارا, ایک جویا صاحب ہیں اصغر جویا وہ ہارا. بھاولپور سے آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ صرف ٹکٹ غلط دینے کی وجہ سے کہ یہ کاشتکار کا بیٹا اٹھ کے کیوں آ رہا ہے. ملک صاحب آپ کی بات کو تو پکڑ کے میں ابھی آپ کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. محمود عثمانی صاحب, کہاں نظام میں غلطی ہے کہ دیکھیں آپ ایک فیوڈل کے مقابلے پہ فیوڈل ہی کہاں سے لائیں ہم لوگ. اچھا دوسری بات ہے کہ ہم ایک پبلک کے نمائندے کو لانے کے لیے ہم پبلک کا جب نمائندہ ڈھونڈتے ہیں تو وہاں ہمارا یہی پٹواری سسٹم آ جاتا ہے, یہی بدماشی سسٹم آ جاتا ہے, اور وہ ایک مزدور کا بچہ ہمیشہ ہارتا آیا. اصل میں 80 کی دہائی کے بعد, 80 کی دہائی سے پہلے تو پھر بھی جو تھے جو سیاست کے ورکرز جو تھے, جیسے بھٹو صاحب کے دور میں ملک مہراج خالد اور بہت سارے ورکرز جو تھے وہ سیاست سے اوپر آئے اور ایم این اے بھی بنے, ایم پی ایس بھی بنے. 80 کی دہائی کے بعد سیاست میں پیسے کا ایسا چلانا آیا کیونکہ ضیاء صاحب نے جو الیکشنز کرائے بلدیاتی بھی اور اس کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی 85 کے آپ کہہ لیں یا جو بھی تھے, اس میں صرف وہ پیسوں کا اتنا ریل پیل ہو گیا اس کے بعد سے کہ جو پیسے والے تھے صرف وہی الیکشن لڑ سکتے تھے. اس سے پہلے پھر بھی سادگی تھی, مگر وہ جو پرائیویٹ ایک الیکشنز لڑتا ہے انسان, ایک تو سیاسی پارٹی کی طرف سے لڑتا ہے اور ایک پرائیویٹ لڑتا ہے, تو ان میں دونوں بڑا فرق آ جاتا ہے. کیونکہ سیاسی پارٹی کے ورکرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو فری میں اس کی موٹیویشن بھی کرتے ہیں, اس کی مہم بھی چلاتے ہیں, اس کا سب کرتے ہیں. مگر جب پرائیویٹ آپ ایک الیکشنز کراتے ہیں تو اس میں امیدوار کو ہر چیز بائی کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ اس کے کمپینر ہوں, چاہے وہ اس کے ورکرز ہوں, جو بھی ہو اس کو پیسے سے. تو اس کے بعد سے پیسے کا ایسا چلانا ہے کہ اس کے بعد سے غریب لوگ جو ہیں وہ سیاست میں سروائیو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم پھر تبدیلی کی کبھی توقع نہ رکھ سکیں اس ملک میں. نہیں, یہ سسٹم تو بالکل صحیح نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب آپ پولیٹکس میں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایک جمہوریت اپنے اندر بھی لے کر آئیں اور نیچے سے ان کے ورکرز بائی الیکشنز, پارٹی کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے تھرو اوپر بھی. مگر ابھی یہاں تو سارے ڈمی الیکشنز ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ پارٹیز کے اندر الیکشن تو صرف نام کے ہوتے ہیں, وہ صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اور وہ جو ہوتے ہیں سب فائنل کر دیتے ہیں. وہ ایک الیکٹڈ ہوتا ہے, وہ پتہ ہوتا ہے سب کو ہم نے اسی کو ووٹ دینا, ووٹ کیا دینا ہے وہ کر کے اور سائن کر کے اپنا نکل جاتے ہیں. تو چاہے کسی بھی سیاسی پارٹیاں ہوں, چاہے اور بھی کوئی باڈی ہو, کسی بھی باڈی کو آپ کہہ لیں, میں سیاسی جماعتوں کی خالی بات نہیں کر رہا, گورنمنٹ سے اور بھی بہت سی باڈیز ایسی ہیں جہاں جیسے کرکٹ بورڈ ہے اور بہت سے بورڈز ہیں, جتنے بورڈز ہیں اس میں اس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ اس میں جو صدور ہوتے ہیں, سیکرٹری ہوتے ہیں, ان کا چناؤ ہوتا ہے باقاعدہ. مگر وہ چناؤ بھی ایسے ہی ڈمی ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے چناؤ بھی ایسی ڈمی ہوتے ہیں. یہ اسی وقت یہ چیزیں سروائیو کر سکے گا ورکرز جو ہے, خالی ورکر جو آپ نیچے سے اوپر دیکھیں گے, وہ اسی وقت پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت ہے, جیسے امریکہ ہے, جیسے رشیا میں ہے. تو ملک صاحب آپ کی تو جب آپ نے ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے کام کیا تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ کے اندر بھی تو جماعت کے اندر آپ کے پاس تعلق ہوگا, آپ کی اپنی ہمدردیاں ہوں گی, اپنا ووٹ بینک ہوگا, تو کیا انہوں نے رجسٹ نہیں کیا آپ کو؟ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا وہاں پہ نا بڑا اچھا فلو چل رہا تھا. بہت زیادہ جو نوجوان ینگسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کو پسند کرنے لگا تھا. جیسے میں خود موٹیویٹ ہو کے آیا تھا کہ خان آئے گا تو ہمارے غریبوں کی جو ہے نا تقدیر کو کسان کو جو ہے نا وہ اٹھا دے گا. تو وہ تو تھا, لیکن سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آج بھی دیکھیں, آج بھی پسند ناپسند کی بات چل رہی ہے. جو ان کا وڈیروں کا ووٹ ہے,
ٹھیک ہے، وہ گدی نشینوں کا ووٹ ہے، وہ سسٹم ابھی میرا نہیں خیال کہ مطلب ہے کوئی بدلے گا۔ دیکھیں آج یہ پوزیشن ہے کہ مزدور جو ہے 750 روپیہ لینے والا، دیہڑی کرنے والا، اس کے 4 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، مجھے بتائیں 750 میں کیا بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ اس کے بچے ڈکیتیاں ماریں گے، چوریاں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا علاقہ ویسے پسماندہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ڈر رہا ہوں اس وقت سے کہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور چیرے پھاڑیں گے۔ تو ملک صاحب اس کے اندر آپ اگر سیاسی ریولوشن نہیں آ رہی تو آپ کاروباری اور دیگر ریولوشن بھی تو لا سکتے ہیں۔ سر میری بات سنیں، وہاں دیکھیں یہ جو جب سے نون لیگ آئی تھی اقتدار میں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا زراعت کا۔ میں کسان کا بیٹا، مجھے زیادہ پتہ ہے، بیج اتنے ناقص لے کے آ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اگلے دن پروگرام میں بتایا ہے کہ 45 من ہم لوگوں نے اٹھائی ہے، میں اپنے ہوش میں نوجوانی میں نے 45 من کپاس اٹھائی ہے، آج 12 من سے اوپر نہیں جا رہی۔ مجھے پتہ ہے کیا وجہ ہے، بیج بالکل ناقص ہے۔ گورنمنٹ اس سائیڈ پہ وہ توجہ نہیں دے رہی۔ 65% رقبہ ہے آپ کے ملک کا۔ زراعت اگر زراعت کو یہ اٹھا دیتے ہیں، دیکھیں جی جو زہر ہے، زہر ناقصار ہے۔ جتنے ہم 12 سپرے پہلے 3 سپرے کرتے تھے جناب، ساری بیماریاں مر جاتی تھی، بلکہ پرندے جو آتے تھے وہ مرے پڑے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 90s میں اس وقت جو مطلب یہ کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت جو ہے نا بڑے اچھے زہر آتے تھے، اچھے بیج آتے تھے، تو اب تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب ایک ایز اے سیاسی ورکر جی تو اس کے اوپر جب آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی ادارے کے اندر کوئی ہمارے ملک سوال کے ہی اندر کوئی ایسا ادارہ سوال ہی پیدا نہیں۔ زراعت والے دیکھیں، وہ جو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہا ہے، کسی نے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے کبھی دیکھے؟ وہ خود اپنا ذاتی کاروبار کر رہا ہے۔ محمود عثمانی صاحب، مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر ہم زراعت کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ ہم ہماری جی بولیے یہ زراعت میں جیسے یہ بتا رہے ہیں صاحب جو ہے، یہ گیلانی صاحب کا دور تھا، کپاس ہوتی ہے ہماری ہائیسٹ پیک پہ گئی تھی 1,30,00,000 من، یہ بیل جسے آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ مستقل زوال پذیر ہے، اور آج جو ہمیں 90 لاکھ یا 95 لاکھ پہ رہ گئی ہے۔ 35-40 آج سے 12 سال پہلے اس وقت گروتھ اگر کرتی 5% 10% سالانہ کے حساب سے بھی، تو آج کو 1,70,80,00,000 بیلوں پہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ الٹی ریورس مار کے 90 لاکھ بیلوں پہ 85 لاکھ بیلوں پہ چلی گئی ہے واپس۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں کوئی ظاہر سی بات ہے زراعت کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جیسے ملک صاحب ہیں یہ بتا رہے ہیں، اور میں تو ایک عدد و شمار دیکھ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کا دور واحد تھا پیپلز پارٹی کا دور میں، اس میں زراعت نے تھوڑی ترقی کی تھی، انہوں نے ریٹ بھی بڑھائے تھے، اس کے کسانوں کے لیے انہوں نے ریٹ بڑھائے تھے، تو اس زمانے میں جو آپ کی گندم تھی وہ بڑی تھی اور کپاس بھی بڑی تھی۔ حالانکہ میں پیپلز پارٹی کا بہت ناقد انسان ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس پیپلز پارٹی سے میں بہت رعایت نہیں کرتا ہوں، اور ان کے زمانے میں زراعت میں تھوڑی سی ترقی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب سے یہ نواز شریف صاحب کا دور آیا بالکل نیگلیکٹ کر دیا گیا زراعت کو، اور آج وہ حال ہے ہمارا کہ ہم کپاس بھی باہر سے منگا رہے ہیں، اور گندم بھی جو ہمارا سرپلس ہوتا تھا جو ہم باہر ملکوں کو ایکسپورٹ کر دیتے تھے وہ بھی ہم باہر سے منگا رہے ہیں۔ اب صرف دالیں ہم باہر سے منگاتے ہیں، تو ہم کیسا زرعی ملک ہے؟ ہمارے پاس ایک زراعت کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے جس میں ہم جو ہے کہیں کہ جی ہم خود کفیل ہیں۔ اب ہم اس چیز کے لیے بھی ہم ہر چیز باہر سے منگا رہے ہیں، دالیں، گندم، کپاس، تو آپ بولیے کہ اب آپ کے پاس بیچنے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، خالی خرید رہے ہیں آپ ہر چیز باہر سے، پھر آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ ٹھیک ہے عثمانی بھائی، بہت شکریہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ملک صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، اس علاقے کی سیاست پہ بات ہوگی، اس علاقے کے لوگوں کے رہن سہن پہ بات ہوگی، ابھی مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہم اپنے علاقے پاکستان کی زراعت پہ بات کر رہے تھے۔ ملک صاحب، پولیٹکس میں تو کہیں پازیٹیو چینج نظر نہیں آتا، مہنگائی شدید ہو گئی ہے، شہری علاقے جہاں روزگار کے ذریعے آسان ہے، لوگ چھوٹی موٹی کام کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے ان علاقے وہ پسماندہ علاقے جہاں روزگار کے ذریعے وہاں ذریعہ کس طرح گزر رہا ہے، سروائیول کیسا ہے لوگوں؟ میں آپ کو اس وقت بھی بتا رہا تھا شروع میں کہ دیکھیں جو عام طبقہ ہے وہ رل گیا ہے۔ پہلے ہمارے پاس ٹیکسٹائل ملیں چل رہی تھیں، 3-4 ملیں وہاں پہ کام کر رہی تھی، وہ کافی سارے لوگ وہاں پہ جو ہے نا مستفید ہو رہے تھے، وہ وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے، لوگوں کا چولہا آرام سے چل رہا تھا۔ اب ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی کیونکہ کاٹن کی گروتھ ہی ختم ہو گئی ہے۔
تو اب وہ لوگ جو ہے نا، کوئی فیصل آباد جا رہا ہے، کوئی مطلب کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی شہر میں جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے، کہیں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی. دیکھیں آج اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک مزدور جو ہے 1000 روپے یا 750 روپے کمانے والا، وہ دیکھیں نہ گھی لا سکتا ہے نہ سبزی لا سکتا ہے. مجھے پتہ ہے نا، جس گھر کے افراد 10-12 ہوں اور غریب کے خود قدرتی طور پہ کہ وہ بیٹے زیادہ ہوتے ہیں. جو امیر آدمی ہوتے ہیں نا، وہ کیلکولیشن کے حساب سے جو ہے نا اولاد بھی یقین کریں، وہ کہتے ہیں جی 2 بیٹے ہو گئے 1 بیٹے ہو گئے ٹھیک ہے، مطلب بہترین چلے گا. تو مزدور وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنے بیٹے زیادہ ہوں گے یہ کمائیں گے، مزدوری کریں گے، اور ہم مطلب جو بوڑھے مطلب ماں باپ ہوتے ہیں وہ کھائیں گے. تو اب جو ہے نا یقین کریں گزارا ختم ہو گیا ہے جینے کا. اب روٹی کے لالے پڑ گئے، گندم نہیں مل رہی غریب کو، لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں غریب. مزدور جو ہے خاص طور پہ اور متوسط طبقہ جو ہے، یقین کریں وہ تو رل گیا، کیونکہ وہ اس کی مانگ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کے کسی سے دروازے پہ جا مانگ کے نہیں کھٹکا سکتا. کیسے سکتا ہے؟ سفید پوش آدمی سر نہیں مانگ سکتا کسی سے. ملک صاحب تو پھر اس میں ہمارے ہاں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زراعت میں ترقی نہیں ہو رہی تو ہم کوئی اور کام کریں، کچھ اور لوگوں کا، جس طرح آئی ٹی کے اندر بہت تجربہ ہو گیا، تو ہم وہاں لوگوں کو پڑھا کیوں نہیں رہے وہاں پہ؟ سر تعلیم بھاولپور میں اچھے ادارے ہیں، وہاں تعلیم بہت اچھی ہے. میں کہتا ہوں کہ روزگار کے مواقع گورنمنٹ نے مہیا کرنے ہیں نا سر، وہ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے. دیکھیں ہمارا علاقہ تو ہے زرعی، سیدھی سی بات ہے، وہاں پہ پہلے ٹیکسٹائل ملیں تھی وہ ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو بیچارے اب وہ مزدوری کرتے ہیں. بس عام بندہ جو ہے سر وہ مزدوری کرتا ہے، 750 روپے 800 روپے یہی مزدوری ہوتی ہے. جو مستری ہوتا ہے اس کی 1500 روپے ہے. تو اس کو کوئی دیکھیں، وہ تو اپنے روٹی میں پورا ہے سر، وہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھائے گا کہاں جو روٹی پوری نہیں ہے؟ روٹی پوری سر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، کیسے پڑھے گا؟ حالانکہ بہت اچھا نظام ہے بھاولپور میں. صادق محمد خان عباسی جو ہمارے نواب تھے، ان کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان پہ بھی، اپنے خطے پہ بھی. انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیاں دی تھی. اپنا یہ جو ہے صادق پبلک سکول پورے پاکستان میں مشہور ہے. جتنی کریم ہے پاکستان کی، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے گھرانے ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. وہاں انہوں نے کالجز دیے ہیں، یونیورسٹیاں دی ہیں، اپنے زمین سے دی تھی انہوں نے. جی ملک صاحب آپ کی بات بہت زبردست. عثمان صاحب کیا پاپولیشن ٹرانسفر کر دی جائے، ہم ان علاقوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں. اب اگر ہم ان علاقے کے اندر سے اگر آپ اس علاقے کے دیکھیں تو وہاں کراچی کے اندر، لاہور کے اندر ہماری پاپولیشن تیزی سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. لوگ یہاں رکشہ چلا رہے ہیں اور یہاں اچھا روزگار کما رہے ہیں. کیا پاپولیشن کی یہ بے تعدادی پیدا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. بات یہ ہے آپ ان کو وہیں روزگار فراہم کریں جہاں ان کی رہائش ہے. اب آپ ان کو وہاں روزگار فراہم نہیں کرتے تو وہ اٹھ کے کراچی آتے ہیں. اب آپ کراچی میں دیکھیں، یہاں پہ آپ کو جو آپ کراچی کے باہر کے لوگ نظر آئیں گے، ان میں سرائکی بڑی سر فہرست ہے. اور اس کے علاوہ کے پی کے پہلے کس زمانے میں پٹھان پاپولیشن زیادہ آتی تھی. پٹھان ابھی بھی آتے ہیں، پر اب وہ پشاور شہر کے لوگ کم آتے ہیں، قبائلی علاقوں کے زیادہ آ رہے ہیں. اور سرائکی بیلٹ آتی، پہلے ہمارے پنجاب کے لوگ بھی آتے تھے. جی ہاں بالکل. اور 80 کے بعد سے ظاہر سی بات ہے، اس وقت جب سے لاہور نے تھوڑی ترقی کی ہے یا فیصل آباد نے ترقی کی ہے، ان لوگوں کا آنا اسٹاپ ہو گیا. ان کو ان کے خطے میں ہی روزگار مل گیا ہے، ان کا شہری ترقی کر گیا ہے، ان کو اب ضرورت نہیں ہے. اب یہ سرائکی بیلٹ ہماری جو یہ تھوڑی غیر ترقی یافتہ ہے، یہ ہمارا کے پی کے ہے، وہاں روزگار نہیں ہے. تو وہاں سے لوگ روزگار کی تلاش میں یا لاہور آتے ہیں، اور لاہور میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے زیادہ کراچی آتے ہیں. عثمانی صاحب آپ جس پارٹی کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے رہے، انہوں نے تو صوبے کا بھی جھانسا دے کے رکھا پی ٹی آئی نے، تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان کو. صوبے کا جھانسا تو اگر صوبہ بن جاتا تو شاید ان میں کوئی چینج جاتا. نہیں، اس سے کوئی صوبے سے کیا چینج آئی؟ صوبے سے باری صوبے کا جھانسا تو دیکھیے گیلانی صاحب نے بھی دیا آخر وقت میں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی دیا، اس سے شہباز شریف صاحب نے بھی دیا. سب جھانسا دے رہے ہیں، بنا کوئی نہیں رہا. اسی کیا وجہ ہے؟ اب یہ میں ہم صوبے بنانے سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ صوبے بنانے سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا، جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو لمیٹڈ کرنی ہوتی ہیں. اب جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا بلدیہ کے جو، اسی لیے اس کو ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کے اختیار اس شہر کے اندر ہی لوگوں کو ملے. اب میں اگر مجھے کوئی کام ہے، اب سپوز کریں میں کراچی میں سکر میں رہتا ہوں، اگر مجھے کوئی سرکاری کام ہے تو مجھے وہاں سے 6 کلومیٹر یا 600 کلومیٹر طے کر کے سر 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے سندھ کو اختیارات دیے، کے پی کو دیے، اس کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اختیار دیے، اس کے بعد صوبائی اختیار کے بعد اس کو اور مزید ڈائیورٹ ہونا چاہیے تھا نیچے کی طرف، شہروں کی طرف، بلدیات تک جانا ڈویژن کی طرف جانا چاہیے تھا، ضلع کی طرف جانا چاہیے تھا. تو نہ ڈویژن میں گئے نہ ضلع میں، تو صوبوں کے پاس نہیں، ڈویژن کو تو نہیں گئے، نہ ضلعوں کو گئے ہیں.
یہی پنجاب میں حال ہے, یہی سندھ میں حال ہے, کیونکہ وہ لوگ اپنے اختیار ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں ملک صاحب آپ تو پی ٹی آئی میں رہے ہیں, کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ایک آدمی آپ کو جھانسا دے رہا ہے یا نون لیگ نے آپ کو جھانسا دے کے رکھا؟ اب یہی کام ہماری الحمدللہ پیپل پارٹی کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے جس میں آج آپ عہدے دار ہیں. نہیں میں عہدے دار نہیں ہوں, میں نے چھوڑ دیا, نہ ہی میں پی ٹی آئی میں ہوں نہ ہی اسی میں. جو بندہ جو ہے نا بالکل ہی مطلب ہے دونوں سے تھک گئے. یقین کریں جب یہ ریاست بہاولپور کا الحاق ہوا تھا تو اس میں مینشن تھا کہ اس کو آپ جو ہے نا اس کا درجہ دیں گے صوبے کا, ٹھیک ہے نا. یہ تو صدر ایوب کے وقت میں 1 یونٹ بنا تو انہوں نے, دیکھیں صوبہ بننے سے یہ ہوتا کہ ہمیں نوکریاں مل جاتی, ہمارے بچوں کو جو ہے نا پھر لاہور نہ بھاگنا پڑتا. ایک تو ہمیں فنڈ جو ہے نا جنوبی پنجاب کو وہ نہیں دے رہے, ہماری جو بھی مطلب وہ حیثیت ہے جنوبی پنجاب کو انہوں نے کبھی مطلب وہ ترقی نہیں دی. اس کا جو فنڈ بنتا ہے جو حق بنتا ہے وہ کبھی نہیں دی. دیکھا جائے تو مین نشتر ہاسپٹل ایک ملتان آپ کے پاس موجود ہے. اور سر وہاں پہ بھی آج غریب کو کوئی نہیں پوچھتا سر, وہاں پہ دوائیاں نہیں ملتی, پرچی پکڑا دیتے کہ جاؤ. غریب کا بچہ کہاں سے دوائیاں لے گا؟ اب روٹی کے لالے پڑ گئے سر تو دوائیاں کہاں سے لے گا, وہ مر جاتے ہیں بیچارے. دیکھیں وہاں پہ جو 2 دریا تھے ہمارے, دونوں ختم, سوکھ گئے. بیاس بھی تھا اور ستلج بھی تھا, آج وہ سوکھ گئے. تو یقین کریں وہ جو پانی ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. اب جو سنکھیا جو ہے نا اس میں پیدا ہو گیا ہے, اور جتنا ہیپاٹائٹس ہمارے علاقے میں سر کہیں بھی نہیں ہے. یقین کریں ہر دوسرا بندہ افیکٹڈ ہے وہاں پہ, وہاں جا کے آپ سروے تو کریں. عثمانی بھائی بات سے بات نکل رہی ہے, کیا اس علاقے کو بھی متحدہ یا کراچی کی جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں نے قتل و غارت کر کے اپنے حقوق کو لیے, کیا یہاں بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہمیں خون کی ہولی کھیلنی پڑے گی؟ سے حقوق مل گئے بھائی, بلکہ الٹا جو ہے وہ سر 32 سیٹیں تو لی ہیں کراچی کے اندر, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہی میں نے کہا کہ کون سے حقوق مل گئے, حقوق تو کوئی بھی نہیں ملے. ایسی بات ہے 80s میں جب ایم کیو ایم تھی تو اس وقت سب سے بڑا ایک ایشو جو ہمارے شہر کا تھا وہ کوٹا سسٹم تھا, چاہے وہ نوکری ہو چاہے. کوٹا کا تو منجن آج بھی بیچ رہے ہیں, کوٹا نہیں ہونے دیا, جبکہ آپ لوگ سارے فیڈرل میں بھی بیٹھے رہے, آپ تو امریت کے ساتھ بھی رہے. میں ہم تو خیر اس سے تعلق نہیں رکھتے, پر میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ سب سے بڑا ایشو ہمارا کوٹا سسٹم کا تھا, کیونکہ کالج ایسی بات ہے اس وقت ہم بھی کالج یونیورسٹی میں ہی تھے, تو ہمیں بھی سب سے زیادہ 4 اس چیز میں محسوس ہوتا تھا کہ ایم ڈی یونیورسٹی ہے یا کراچی یونیورسٹی ہے یا آپ کی داؤد انجینئرنگ ہے. اب داؤد انجینئرنگ کا ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ اس وقت اس میں 700 سیٹیں تھیں. اب انجینئرنگ کی 700 سیٹیں ایک کالج میں موجود ہیں, اور اس میں کراچی والوں کی صرف 80 سیٹیں یا 100 سیٹیں تھیں, باقی 600 سیٹیں جو تھیں وہ کوٹا یا تو پنجاب کا تھا یا لوڈے سندھ کا تھا یا کے پی کا تھا. تو اب کراچی کا لڑکا جو پرسنٹیج لے کر آتا تھا 85-90% اس کو داخلہ ملتا تھا ایڈی میں بھی اور داؤد انجینئرنگ میں, کیونکہ سیٹیں بہت چھوٹی سی تھیں. اور یہی جو آپ کے لوڈے سندھ کے لڑکے تھے یا اور پنجاب والے سے ان کو پریفرلی 40% 50% 60% میں داخلہ مل جائے. تو یہاں کا لڑکا جو یہ سوچتا تھا, ہم اس زمانے میں ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ بھائی ہم کو داخلہ نہیں مل رہا, ہمارا شہر ہے, ہمارے شہر کا کالج جو ہم کو داخلہ نہیں مل رہا, اور یہ باہر سے لڑکے جو آ رہے ہیں ان کو پریفرلی داخلہ دیا جا رہا. اور اصل میں ایک ریشو سے ہوتی تو بات تھی. اب آپ سوچیں 700 سیٹوں میں سے 100 سیٹیں کراچی کی ہیں اور باقی 600 سیٹیں آؤٹ آف دی سٹی کی ہیں, تو یہ ایک انسان کو کرنے والی بات تھی کہ وہ پریشان بھی ہوتا تھا. صاحب اس کے اوپر بھی تو اس پارٹی نے ساری عمر اپنا بزنس کیا, لیکن ایک بھی ریفارم نہیں کی انہوں نے. اب جو پارٹی کوٹا سسٹم کا منشور لے کے اوپر آئی تھی, اب ہم 30-40 سال بعد دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا موٹو تو پورا کیا ہی نہیں تھا, تو آپ کو اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جو ہے ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ اپنا ٹارگیٹ حاصل ہی نہیں کر سکے. اب آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے, آج 30 سے آج 40 سال کے قریب ہو گئے, تو آپ اپنا ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکے, بلکہ الٹا آپ نے شہر میں اتنا ادھم 40 سالوں میں رہا ہے کہ شہر کا انویسٹر یہاں سے بھاگ گیا, صنعت کار یہاں سے بھاگ گیا, اس کے علاوہ ہڑتالیں میں لوگ کارخانے تباہ ہو گئے, لوگ کاروبار تباہ ہو گئے. کاروبار کس کے تباہ ہو گئے؟ شہر کے بیچ والوں کے تباہ ہو گئے. اب ہم بھی یہیں رہنے والے ہیں, آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ جی وہ ہڑتالیں کہاں ہوتی تھیں, سینٹرل اور جہاں پہ جو ان کے علاقے تھے وہیں ہوتی تھیں. اب ایسی بات ہے سوراب بورڈ سب کھلا ہوتا تھا, سوراب بورڈ میں تو کاروبار متاثر نہیں ہوتا تھا, وہ ایک زمانے میں متاثر ہوتا تھا اس کا بھی. میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 96-97 میں میرا اس زمانے میں فیکٹری تھی میری سوراب بورڈ کے اوپر. میرا جو یوبیل اسپورٹس کمپلیکس میں میرا گھر تھا سوراب بورڈ, اب 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ. اور آپ یقین کریں میں 90s میں اپنی فیکٹری نہیں جا پاتا تھا, وہ اتنا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں طے کر سکتے تھے ہم, اتنا زیادہ غدر مچا ہوا ہوتا تھا, روڈوں کے اوپر آگ لگی ہوئی, لگا. اس سے کیا ہوا
میری اپنی فیکٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی. اب آدمی کتنی ہڑتالیں سہ رہے ہیں, کتنا بٹھا کے مزدوروں کو تنخواہ دے گا. تو یہ چیزیں جو تھی اس نے شہر کے انویسٹرس کو, صنعت کار کو یا کارخاندار کو یا تاجر کو اس کو تباہ کر دیا. وہ ظاہر سی بات, دکان نہیں کھولے گا, دکان کا کرایہ تو اس نے دینا ہے. ملک صاحب اتنا زبردست, صاحب ہم لوگ سارے مسائلوں پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, بزنس مین بھی ہیں آپ, زراعت سے بھی شعبے میں تعلق رہا آپ کا. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس کا کوئی فیوڈلز کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جیسا آدمی, مطلب ہماری جنریشن کے اندر دنیا نے اپنے اندر کوئی چینجنگ لائی, ریولوشن آئی, نوجوان نسل آگے نکلی. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر نکلتا ہے, اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ہمیں ٹرین کا غلط سے سگنل کھول کے اس نے کسی اور طرف ہمیں نکال دیا. تو کوئی ایسا چینج آنے کا چانس نہیں لگتا آپ کو فیوڈل کے اگینسٹ؟ سر یہ ہے کہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی لیڈر دے گا. دیکھیں اللہ پاک کا ایک مطلب آپ نظام نے بھی ہے. ان کے مولوی والی بات کر دی کہ مسجد میں بیٹھ کے صرف دعائیں مانگتے رہے ہم سر لوگ, مطلب انفرادی کوشش ہماری نہیں ہے. سر دیکھیں آج میں یہاں کیوں آیا ہوں, کراچی بات کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں. بالکل سر, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم آئے, آپ نے اس کو سر استعمال اس کیا. کے لیے آیا ہوں نا, بالکل سر, نہیں کہ جنریشن میری بات آپ پہنچائیں گے, لوگ دیکھیں گے. یہی تو کوشش, میں تو فرض واحد ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں نظام چینج ہونا چاہیے. غریب مر جائے گا, لوگ بلکہ میں نے اگلے دن بات کی نا تو میرا بھائی نے ٹوکا کہ آپ کیوں بات کرتے ہو. میں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ لوگ جو ہے نا جرائم کی دنیا میں چلے جائیں گے, پھر جب غریب کے بچے کو نوکری نہیں ملے گی, جاب نہیں ملے گی. سر کوئی لیڈرشپ چاہیے ہمیں. یہاں ہمیں ایک امید ہے, آنے والے وقت میں انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایک ہستی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا انشاءاللہ غریب کی بات کریں گے. وہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ملک صاحب کی بات سنی آپ نے, محمود عثمانی صاحب کی بھی باتیں سن رہے ہیں. اب سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے اگلی بات کریں گے ہم انشاءاللہ. خواتین کے گروپ پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اور اس بریک کے بعد دوبارہ. تھینک یو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میرا جسم میری مرضی جیسے ایک بدنما داغ, لوگ اس کو جو بھی کہیں لیکن میں اس کو بدنما ہی کہہ دیتا ہوں. میرا ایک موقف ہے, کیونکہ میں نے اپنی ماں کو پردے میں دیکھا, میں نے اپنی بہن کو پردے میں دیکھا, میں نے اپنی بیٹی کو پردہ کروا دیا. پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو شٹل کاک دے دی, بلکہ میں نے ان کو عزت اور احترام دیا. انہیں سکھایا کہ بیٹا نظر زندگی میں خوبصورت چیز اور خوشبو والی چیز کے پیچھے یہ چیز جاتی ہے, بدنما چیز کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اکٹھے ہو کے کچھ ایسے سسٹم پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا جو ہماری روایت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے, مرد اور عورت برابر ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں مختلف حصے پیدا کیے, ان کا استعمال بھی ویسا ہی رکھا, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انسان ایک مشین بناتا ہے تو اس کی ایک کیٹلاگ دیتا ہے, اس کا ایک طریقہ بتاتا ہے, اس کی ایک پوری بک ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے مینول کو اس طرح چلانا ہے تو آپ بہترین چلیں. لیکن اگر آپ اس کو اس سے ہٹ کے بات کریں گے, اس کو غلط طریقے سے چلائیں گے تو یہ آپ کو نقصان دے گی. اسی طرح انسان کو تخلیق کرنے والے رب نے انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضاء پیدا کیے اور ان کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا. انہیں بتایا کہ آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. ناک کا استعمال خوشبو لینے کے لیے اور آپ کی حس کے لیے ہے, ہونٹوں کا, زبان کا, کھانے کا, آنکھ کا, ہر چیز کا استعمال رب نے بتایا. ہم اس کا کچھ اور طریقے سے زاویہ سوچتے ہیں, میرا جسم اور میری مرضی جیسے جسم. ایسے نعرے سن تو لیتا ہوں لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ باس, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پہ صاف لکھ دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یہ خیر ایمان والوں کے لیے بات ہے. ملک صاحب, ہمارے رورل ایریا کے اندر ہماری خواتین ان پڑھ ہیں, بے وقوف ہیں, سیدھی ہیں, ان کو ایسے نعروں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنے ان کے مسائل ہی اتنے ہیں, ان کے الجھی ہوئی ہیں. وہ بچوں میں اور گھر کے چولہے میں, روٹی پکانے میں, جانوروں کو پالنے میں, ان کی زندگی وہ ہے. تو کان میں پڑی ہوئی بات تو کوئی نہ کوئی اثر کر ہی دیتی ہے. نہیں, وہاں پہ دیہات میں مشکل ہے. دیکھیں, عورت تو بی بی فاطمہ تو زہرا بھی تھی, عورت تو اماں ختیجہ بھی تھی. تو یہ عورتیں کیا, کس کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں؟ پہلے ہی ہم لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں, پاکستان تباہ ہو چکا ہے. تو یہ مزید کس کے ایجنڈے میں چل رہی ہیں؟ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ کیا ایسا ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں حقوق؟ یہ کسی فارن ایجنڈا ہے, یہودیوں کا, عیسائیوں کا. جو بھی بچتا ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان
بس ختم ہو جائے گا پھر. جس کی بیٹی کہنا نہیں مانے گی, جس کی ماں کہنا نہیں مانے گی. دیکھیں مرد کو بنایا ہے نا میرے آقا کریم نے, گھر کا جو ہے سربراہ مرد کا کہا ہے. اللہ نے بھی اس کو جو ہے نا زیادہ حصہ دیا جائیداد میں سے, اس کو سربراہ کہا ہے. جبکہ عورت کو 2 حقوق دیے سر, باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ دیا, شوہر کی دیکھیں بھی میرے دیا, آقا پھر بھی ہم کریم نے حقوق مانگتے ہیں. کتنا عورت کے متعلق جو ہے نا فرمایا کہ اس کو اس طریقے سے رکھو, اس طریقے سے رکھو, گیلی ٹہنی ہے مطلب ٹوٹ نہ جائے, اس کو پیار سے. دیکھو ہمارا دین تو بہت پیارا دین ہے, اس نے تو سارے حقوق دیے ہمیں. یہ کون سے حقوق مانگتے, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سے حقوق مانگ, کس سے مانگ رہی ہیں. محمود بھائی بات یہ کہ ماننے والے کے لیے تو اسلام ہے, جو نہیں مانتے ان کے لیے ہم کیا کریں؟ نہیں, شہری علاقے اصل کے میں غلط فہمی ہے. انہوں نے جو ایک جس نے بھی یہ نعرہ بنایا میرا جسم میری مرضی, اس نے نعرہ تو بنایا اور اس کو یہ نعرہ اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے تھا, اس کو کہنا چاہیے میری زندگی میری مرضی. اب اس طرح سے بناتے تو اتنی غلط فہمیاں نہیں ہوتی. اس میرا جسم میری مرضی سے اصل میں لوگوں نے اس کا ایک مذاق بنا لیا اور اس کو ایک غلط وے میں لے کے چلے گئے. حالانکہ ان کا نعرے لگانے والوں کو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مادہ کی طرح آزاد ہو جائیں, وہ ہو جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی پہ ہمارا حق تسلیم کیا جائے. اچھا یہ حق تسلیم جو ہے ظاہر سی بات, جیسے ملک صاحب بول رہے ہیں دیہات کی عورت یا اور گھریلو عورت, اب ان کو تو ان چیزوں سے مطلب نہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتنا بزی ہیں. سر آپ کو لگتا ہے لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہماری بچیاں جو برگلائی جا رہی ہیں وہ صرف انہی علاقوں سے بن رہا ہے. یہ میں ہڈن آئی کے پروگرام سے سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ ہماری ان ان پڑھ اور سیدھی بچیوں کی ہے جن کو اشعور نہیں ہے. ان کے لیے بڑی روشنی اور رانائی ہے, وہ اس سے نکل جاتی ہیں, وہ اپنا بازار چھوڑ دیتی ہیں. خواتین حضرات میں اس بات کا آپ کو کیسے باور کراؤں اس بات آپ کو؟ کو شعور دینے کے لیے کیا کیجیے گا. دیکھیے آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف تعلیم ہے. چل جیسے ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ جی آپ یہ وڈیروں کے چنگل سے کیسے نکلیں گے یا سرداروں کے چنگل سے کیسے نکلیں گے, اس کا بھی حل صرف تعلیم ہے. جب اس علاقے کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, باہر نکل جائیں گے, ان کا پیسہ آ جائے گا, جیسے ہی ان کا پیسہ آ جائے گا یا تشعور آ جائے گا, تعلیم آ جائے گی, تو نہ ان عورتوں کی بات سنیں گی, نہ سرداروں کی بات سنیں گی, نہ کسی کی, کیونکہ وہ خود کفیل ہو جائیں گے اپنے کھانے پینے میں. کیونکہ یہ انسان کا جو پیٹ ہے نا اس کو مجبور کر کے رکھتا ہے. اب اگر کوئی سردار اب آپ نے جیسے آپ ووٹ دینے کی بات کر رہے تھے کہ وہ سردار بھی جو ہے وہ وہاں سے جیت جاتے ہیں, سب ملک صاحب بتا رہے تھے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ لوگوں کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں, اور غریب پیسے کے لالچ میں کیوں آتا ہے, اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ 2 ہی باتیں ہیں, ان کو تعلیم دلائیں کہ اس صورت سے وہ تعلیم حاصل کریں گے تو وہ باشعور بھی ہوں گے. ملک صاحب جس تعلیم کی یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو وہ سسٹم اکٹھا نہ ہو سکا, صحیح, ہم تو کسی ایک سسٹم پہ اکٹھے نہیں ہو بے سکے. شک. اب آپ ان سے پہلا سوال تو پوچھے تعلیم کون سی والی دلائیں؟ آپ کے علاقے کے اندر لوگوں کو ابھی بنیادی روٹی نہیں مل رہی, آپ تعلیم کہاں سے دلوائیں گے؟ سر یہ دیکھیں نا وہی ہے نا کہ نظام تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, یہ وسائل تو انہوں نے دینے ہیں نا, تو وہ تو اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں سارے جتنے بھی حکمران. آج کے دور میں دیکھ لیں کہ کسی کو پڑی ہوئی ہے غریب کے لیے, کسی کو نہیں. کسی تعلیم کی یا کسی شعبے کے متعلق بات کریں, وہ تو کہتے ہیں عمران خان کو جیل میں ڈال دو, یا یہ گندہ ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ سارے کٹے ہو چور کٹے ہو گئے. تو اسی چکر میں غریب اور متوسط طبقہ ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا نا جی. دیکھیں آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو پہلے کیا کاسٹ پڑتی تھی, اب کیا پڑ رہی ہے. دیکھیے آپ روٹی کی بات کر رہے ہو تعلیم پر, آپ کو تعلیم دلانی ہے, بھلے آپ 3 وقت کی جگہ 1 وقت کھائیں. آپ بچوں کو تعلیم دلائیں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سمجھ لیجیے آپ روٹی کھاتے رہیے, تعلیم نہ دلائیے, آپ کی اگلی سر نسلیں بات آپ کی صحیح ہے, صحیح ہے. تعلیم بات بتائیے کہ ہمارے ہاں ایک باشعور آدمی ہونے میں آپ کو سالہ سال لگ جاتے ہیں, لیکن بے شعور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. کاؤنٹر کیسے کریں اس جیسے نعروں کو جس کا مقصد لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مقصد, اس کو صرف آپ تعلیم سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تعلیمی شعور دیتی ہے. آپ ہر ایک کو اگر ہم مذہبی تعلیم دینے لگتے ہیں تو آپ ہمیں ملاؤں کا تعداد دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے کسی بھی تعلیم ان کا دماغ کھولتی ہے. پر ہمارے اصل میں مدرسوں میں, اب میں یہ سب باتیں اتنا کھل کے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایسے مدرسے میں بھی جو ہے تعلیم تو آج کل اچھی بھی دی جا رہی ہے, سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد میتھمیٹکس بھی پڑھائی جا رہی ہے, انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بھلے آپ مدرسوں میں پڑھائیں گے. آپ دیکھیے مدرسوں نے بھی پاکستان کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آج مدرسے نہیں ہوتے, آج بہت مدرسے کھلے اور فری میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تو وہ جو کے پی کے بچے اتنا پڑھ گئے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, یا اسلامیات کی تعلیم ہے, قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوئی انہوں نے, تو یہ آج آپ کی جو آبادی ہے یہ تو آدھی سے زیادہ جاہل ہوتی. اسکول میں تو سب نہیں پڑھ سکتے تھے, وہاں غریب علاقے کے لوگ ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں. ان کے تو بچوں کو ایک کھانے کی سہولت بھی مل گئی, رہنے کی سہولت بھی مل گئی, اور تعلیم بھی مل گئی.
اس حساب سے وہ پڑھ بھی لیے اور کراچی میں آ کے بس بھی گئے ہیں، لاہور میں آ کے بس گئے، شہروں میں آ کے بس گئے. اگر ان کو یہ سب آپ پرووائڈ نہیں کرتے مدرسے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کو تعلیم آپ کیسے دلاتے؟ کے پی میں رہے تو تعلیم حاصل کر قبائلی علاقوں میں کیسے تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. مجھے ایک سہولت مل گئی شہر آنے کی، رہائش کی، کھانے کی اور پڑھنے کی. تو انہوں نے ملک صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. جی سر. کوئی ایسی ریولوشن کا طریقہ بتائیں کہ میری قوم باشعور ہو جائے، میری قوم پڑھ لکھ جائے، مسائلوں سے نکل جائے. آپ جیسا لیڈر جو اپنے علاقے کے اندر بالکل زمین کی مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کوئی حل کیسے نکالے گا؟ کیا نکالتے ہیں سال؟ سر بات یہ ہے کہ میں تو مایوس ہو چکا ہوں، یقین کریں. حل تو یہی ہے کہ جب تک لیڈرشپ چینج نہیں ہوگی نا، کوئی درد مند انسان کو آنا چاہیے. یہ رجیم چینج کہتے ہیں نا، کوئی ایسی رجیم چینج آئے، ٹھیک ہے نا. ہم اس چیز کے، یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ ہم لوگ پہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہو رہی. یہ تو کوئی ایک بندہ آئے، وہ کہاں تک کھائے گا؟ میں کہتا ہوں ایک بندہ آ کے بیٹھ جائے، وہی سنبھالے، آخر وہ اس کی ہوا جو ہے نا کہیں کسی حد تک رک جائے گی. جو بھی آتا ہے وہ 5 سال پورا کرنے کے لاتے ہیں. اور اپنے دیکھیں، میرے اپنے وہاں پہ ایم پی ایم ایل ایز بنتے رہے جو لوگ، ان کی جب وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے اس وقت کی ان کی جائیداد دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں. مجھے تو یہی ہے کہ کوئی ایک انسان آنا چاہیے، یا کوئی ایسا جیسے صدارتی نظام ہے وہ لے آئیں. محمود عثمانی بھائی 1 منٹ ہے، کیا کہیں؟ ملک صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. یہ جگہ پہ اگر جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کی جول آر جسے ہمیں کہتے ہیں وہ تو بڑھتی جاتی ہے. پیٹ کبھی کسی کا نہیں بھرتا، بلکہ وہ جب زیادہ عرصے رہتا ہے تو وہ زیادہ کھانے لگ جاتا ہے. تو اس کو پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھنے جو ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جو ایک جمہوری نظام ہے کہ 5 سال بعد 4 سال بعد آپ چینج کر دیتے ہیں، تو اس پہ ایک خوف بھی ہوتا ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اس کے بعد ایک وہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ احتیاط بھی برتتا ہے اور اتنا نہیں کر پاتا جتنا کہ یہ ایک آپ ڈکٹیٹر کو آپ دیکھ لیں. اب آپ فلپین میں دیکھ لیں اور بہت سے ڈکٹیٹرز دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جو ہے ان کا ریشو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کرنے والا ہوتا ہے، احتساب کوئی نہیں کرنے والا. جبکہ جمہوری انسان جو ہوتا ہے تو ظاہر سی بات اس کا احتساب تو ہوتا ہے نا، الیکشن میں کسی طرح سے بھی ہوتا ہے، یا لوگ مخالفین تو شور مچاتے ہیں نا. تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ 4 سال بعد ایک آدمی چینج کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو کھانے کے لیے اتنی نہ پڑے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے اور تھوڑا ملک بھی چلائے. کیا خلافت کا نظام صحیح نہیں تھا؟ میں بھی یہی کہنے لگا تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خوبصورت لوگوں کے ساتھ، خوبصورت باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. ملک صاحب، آپ جس علاقے سے آئے اس علاقے کی نمائندگی آپ نے کی، تھینک یو ویری مچ. میرے لیے اعزاز ہے آپ کا. تھینک یو. اللہ خوش رکھے. صاحب آپ کا ایکسپیرینس اور اس شعبے میں آپ کی علم سے مجھے فیضیاب ہوا، میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیا کہوں، یہ وطن میرا ہے. میں نے، میرے آباء و اجداد نے اس وطن کے اندر اپنا خون دیا. خواتین و حضرات، ساری عمر گزر گئی اس وطن کے ساتھ، اس کے غم میں مرتے رہے. دعا کر رہا ہوں صرف کہ اللہ کوئی ابن مریم بھیج دے، کوئی مسیحا بھیج دے جو میرے وطن کی ایک ایک چیز کو درست کر دے. میرا لفظ جب پاکستان میرے دل میں آتا ہے خواتین و حضرات، دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے. دنیا کے اندر اپنے پاسپورٹ، اپنے ملک کا NIC لے کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. میں صرف اللہ سے آج کی اس بڑی رات کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے وطن کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کا خواب میرا قائد اعظم نے دیکھا تھا، میرے علامہ نے دیکھا تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، انتظار مجھے بھی رہے گا، آپ بھی کیجیے گا. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اللہ حافظ.